बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस खबर के साथ कि वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद अहमद, जो कल तक लब्बैक, ये तहरीक लब्बैक के नारे लगाया करते थे और उनको कहते थे कि ये आ रहे हैं, ये छा जाएंगे, ये उड़ा देंगे, ये जला कर राख कर देंगे, वो जो वीडियो कल आपने उनका क्लिप जो था वो शाहज़ेब खानज़ादा ने भी चलाया। आज वो इससे बरात का ऐलान करते हुए ये कह रहे थे कि हमने फ़ैसला किया है कि TLP के ऊपर हमने पाबंदी लगानी है। और वो कहते हैं कि ये पाबंदी जो है वो किसी सियासत की वजह से नहीं, बल्कि उनकी जो है तर्ज़ अमल उसकी वजह से हम लगा रहे हैं। और मतलब ये कि इंतहा पसंदी दूसरे अल्फाज में। और ये मैंने आपको पहले भी बात बता दी थी, पहले दिन जब ये वाला इशू राइज हुआ था तो फिर लोगों ने बड़ी अजीबोगरीब बातें करनी शुरू की थी, और उनमें से कुछ पाकिस्तान के अहम ओहदों पर रहने वाले भी लोग हैं और खौफज़दा लोग। और क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख़ में ये इस तरह की कार्रवाइयाँ, इस तरह की साजिशें कोई पहली दफ़ा नहीं हुई। मैं इत्तफाकन से कल TCM एक यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर जनरल फैज़ अली चिश्ती का एक इंटरव्यू 17 मिनट का एक क्लिप है, बड़ा उन्होंने क्रिस्प बनाया हुआ है, वो मैं देख रहा था। उसमें वो बता रहे थे कि जी कि कल हमें हुक्म था कि क्योंकि वो जब ज़ियाउल हक वाला मार्शल लगा तो जो 9 सितारों वाली पार्टी थी PN, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, उन्होंने ऐलान किया था कि जी कि हम कराची से लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे और वज़ीर आज़म हाउस तक जाएंगे और वहाँ से वज़ीर आज़म को निकाल बाहर करेंगे। तो ज़ियाउल हक साहब ने, मैं चूँकि ब्रिगेड क्या है जी 111 ब्रिगेड तो खैर उनके ज़िली इदारा है, रावलपिंडी का कोर कमांडर था, तो मुझे उन्होंने कहा कि जी कि ये लोग पिंडी तक दाखिल नहीं होने चाहिए, वज़ीर आज़म हाउस तक नहीं पहुंचने चाहिए। तो मैंने कह दिया था कि जी नहीं पहुंचेंगे, तो वो नहीं पहुंचे। लेकिन फिर ये वो कहते हैं ये मुझे मार्च 28 मार्च या 30 मार्च या 31 मार्च इस तरह की वो तारीखें बता रहे हैं, वो था। लेकिन उसके बाद यानी कुछ 3 अप्रैल को इस तरह की कोई डेट बता रहे हैं, यानी कुछ दिनों बाद मुझे अगला हुक्म मिला कि जी के आपने वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार करना है। मैंने फिर 111 ब्रिगेड जो थी वो भेज दी और वो सारा काम फिर हो गया। तो वो कू करना था, हो गया। और कहते हैं मेरे सामने जब, और पहले हुक्म था कि जी के वज़ीर आज़म हाउस तक कोई ना पहुँचे, फिर मुझे हुक्म मिला कि वज़ीर आज़म हाउस के बाहर कोई ना आए। तो मतलब ये पाकिस्तान में इस तरह के सीन होते हैं। 9 सितारे किसके थे, किसने बनाए, किसने चलाए, यही पाकिस्तान का वो जो नहीं कहते कि ये मैजिक हाउस है, ये जो कहते हैं ना वो छू मंतर, ये छू मंतर हैं पाकिस्तान के, जिनका हमें पता नहीं चलता। और जो मैंने आपको तंज नहीं कर रहा, मैं ये हकीकत बता रहा हूँ आपको कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इसी तरीके लब्बैक को यूज़ किया गया। और जो थे हमारे शेख रशीद साहब तब लब्बैक, तहरीक लब्बैक के तर्जमान थे एक तरह से। और वो जो कल क्लिप आप सुन रहे थे, आज वो कह रहे थे मैं तो खादिम हुसैन नदवी से कभी मिला नहीं, ये नहीं। भाई मिलना कोई ज़रूरी होता है, और ये कि मतलब ये कि मिलना नहीं ज़रूरी होता हुज़ूर, कोई और मिलने बुलाने वाले लोग और होते हैं। आप तो पॉलिटिकल फेस है ना, कुछ इस तरह के काम करते हैं जो। तो पॉइंट इसमें ये है कि पहले हम लोगों को खड़ा करते हैं, अपने मकासद के लिए यूज़ करते हैं, और फिर जब हमें कोई काम निकल जाता है तो फिर हम उनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब का केस था, वो फैज़ाबाद धरने के ऊपर उनका जुर्म ही ये है ना जी, उनका जुर्म है कि उन्होंने पाकिस्तान के एक हसास अदारे के ऊपर ये कहा कि आपने ये काम गलत किया, आपने एक तंजीम का धरना करवाया, फिर उसके ज़रिए सियासत की मुलव्वस किया, उसमें शेख रशीद साहब का भी नाम था। और फिर वो मतलब ये कि वो मैं सारे वाक़यात तरतीब के साथ याद नहीं दिलाना चाहता, वो याद करवाएंगे तो फिर मतलब ज़रूरत से ज़्यादा काम ख़राब होने का खदशा होता है। आपको मोटे मोटे वाक़यात मैं याद करवा देता हूँ, और पहले भी ये मैं वाक़यात याद करवा चुका हूँ कि किस तरह पैसे बांटे गए, ये आपने देखा हुआ है।
اور کس طرح یہ دھرنا اٹھایا گیا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے. کس طرح فون کر کے جنرل رئیس شریف صاحب نے وزیر اعظم کو اس وقت کو مشورہ دیا یہ ہمارے لوگ ہیں ان کے ساتھ خلاف طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. اور اس کا ٹویٹ پھر اس وقت کے ڈی جی ایس پی آر نے بھی کیا, یہ آپ پڑھ چکے ہیں. اس وقت کا کہ ڈی جی ایس پی آر نے کہ پاک فوج پہرے دار ہے یا پہرا دے گی اس طرح کی ختم نبوت کے اوپر یہ بھی جنرل آصف غفور صاحب فرمایا کرتے تھے. اور مطلب اس وقت نے حکومت کا جو جرم تھا اس نے کہا غلطی ہو گئی, ہم نے یہ کام نہیں کرنا چاہتے. کون مرضی ہمیں اور کون ہم قادیانیوں کو پروٹیکٹ کریں. قادیانیوں کو اتنے ہو گئے جتنے ایک اقلیت کے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ تو ہم ان کو نہ پروموٹ کر رہے ہیں نہ ان کو جناب کوئی مار رہے ہیں. دونوں باتیں نہیں ہیں. لیکن کسی نے بات نہیں سنی. اس وقت کے وفاقی وزیر داخلہ کو گولی لگی, اس وقت کے وزیر خارجہ کو کہہ لیں یا نواز شریف کے قریبی ساتھی کے منہ کے اوپر کالی سیاہی پھینکی گئی, خواجہ آصف کے منہ کے اوپر. ہم بڑے خوش ہوئے. اس وقت کے جو متحرک اپوزیشن لیڈر تھے وہ اسمبلی میں نہ سی اپوزیشن لیڈر ہوں باہر ہوں گے, اور وہ کہتے تھے کہ جی کہ اپنا عمران خان صاحب جو تھے کہ میری پارٹی اور ہم تو خود اس دھرنے میں شامل ہونا چاہتے تھے, یہ جو فیض آباد میں دھرنا تھا. اور آج وہ حکومت جو ہے جو کل تک اس سے خوفناک دھرنے میں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتی تھی, آج وہ ان کو جو ہے وہ کل عدم کرنا چاہ رہی ہے, ان پر پابندی لگانا چاہ رہی ہے. تو حیرانی ہوتی ہے. پھر سوال اٹھتے ہیں کہ تب کیا تھا اور اب کیا ہے. کیا یہ ان کو یوز کرنا تھا, یوز کر چکے, اب اور کوئی کام نہیں ہے. میں نے آپ کو ایک بات پہلے بھی بتائی تھی کہ یہ راحیل شریف صاحب کا دور تھا, لیکن اس کے بعد جو قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں یہ جب آ کے انہوں نے کمان سنبھالی پاکستان کی فوج کی تو ان کو ایک شناخت کے بحران کا ایک سامنا کرنا پڑا. ان کے اوپر ایک پاکستان کے اس وقت کے ایک بڑے منصبدار تھے, انہوں نے الزام لگا دیا کہ یہ ان کے ایمان مشکوک ہے, اور پھر انہوں نے گواہیاں ایک کمپین چلائی, وہ گواہیاں دینی پڑی کہ میں مسلمان ہوں, اور عمرے کی تصویریں, روضہ رسول کے باہر جو معاجہ شریف ہے وہاں کی تصویریں, پھر گھر میں میلاد کروانے, اور پھر پاکستان کے جو معروف علماء کرام ہیں ان کو بلانا, اور پھر جناب ان کی طرف سے کہ ان سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں, اس طرح کے بیانات جاری کروانا. یہ ایک کرب سے گزر چکے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب. یہ اس حکومت کی فنکاری کوئی نہیں ہے. اگر اس پر پابندی لگ رہی ہے ٹی ایل پی کی تو شیخ رشید صاحب, عمران خان صاحب کی کوئی بہادری نہیں ہے اس میں. یہ کام جو ہے وہ میں نے پاکستان کے ایک اعلیٰ بیوروکریٹ نے یہ والی بات مجھے بتائی کہ ان کو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان اب کسی بھی قسم کی انتہا پسند جماعتوں یا ان کی سرگرمیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. ٹی ایل پی نے ان کو کسی نے بھڑکایا یا ان کو کسی نے استعمال کرنے کی کوشش کی, وہ مجھے نہیں پتا, لیکن انہوں نے, ان کے کارکنوں نے پاکستان کے اندر جو ماحول سعد رضوی کی گرفتاری کے بعد جو بنا دیا, پولیس والے مار دیے, اور پھر پولیس والوں کے جواب میں عام شہری پاکستان کے مرے جو پروٹیسٹ کر رہے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے بھی. میں نے ایک بچے کی, اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ سب کو اولاد کے غم سے بچائے, اولاد کے غم سے دور رکھے, ایک چھوٹا بچہ وہ بھی اس اپنی جان سے گیا اس سانحے کے یا اس بلوے کہہ لیں, احتجاج کہہ لیں, آپ جو بھی کہنا ہے اس کو. پھر ہم نے یہاں پر گاڑیوں کے اوپر پتھراؤ ہوتے دیکھا, لاٹھیاں چلتے دیکھیں, یہاں پر آگے لگتے ہوئے دیکھیں. یہ انہوں نے اس طرح کا انتہا پسندانہ اور شدت پسندانہ ماحول بنا دیا کہ جس کو کوئی بھی جس کو کہہ لیں کہ بڑی سے بڑی جمہوری سوچ والا بھی کوئی آدمی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. تو یہ پابندی جو ہے یہ لگی یا لگانے کے لیے ٹی ایل پی کو بھڑکایا گیا, استعمال کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستان میں انتہا پسند تنظیموں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اس کا فیصلہ ہے, یوں کہہ لیں. ایف ایف کی وجہ سے ہمارے کچھ جو جنہوں نے پاکستان میں تو کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا, جن کے اوپر الزام ہے کہ وہ انڈیا میں اس طرح کی چیزوں میں ملوث رہے ہیں, جہاد میں ملوث رہے ہیں, جماعت الدعوہ والے, وہ بیچارے سزائیں بھگت رہے ہیں, جیلوں میں ہیں. تو پاکستان کے حالات بدل چکے ہیں. وہ حالات اس طرف چلے گئے ہیں الٹیمیٹلی کہ جب وہ جوتے کھانے والا وزیر اعظم کہا کرتا تھا کہ ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے تو ہم اس کے اوپر ڈان لیکس اور پتہ نہیں کون کون سا الزام لگاتے رہے, اور وہ قادیانی سے لے کے اور پتہ نہیں کون انڈین ایجنٹ تک کا الزام ہم نے اس کے اوپر لگایا. تو آج پاکستان اسی پالیسی کے اوپر چل رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ
کہ یہ جو لوگ ہیں پاکستان کی ریاست، کیا ان کو محض، اب یہ فلسفیکل بات ہے تھوڑی سی، کیا ان کو محض ایک مذہبی جماعت کے پیروکار سمجھ رہے ہیں ٹی ایل پی والوں کو؟ اس کے 2-3 امپیکٹ ہیں، وہ بڑے خوفناک ہیں، ایک فلسفیکل اور ایک پولیٹیکل۔ پہلے ہم فلسفیکل بات کر لیتے ہیں۔ یہ جو لاٹھیاں لے کے گاڑیوں کو توڑ رہے تھے اور جو تشدد کر رہے تھے، کہ یہ جو سب کچھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اپنی محرومیوں کا اظہار کر رہے تھے۔ یہ بھوکے ننگے لوگ، یہ غریب غربا لوگ، ٹوٹی جوتیوں والے، پھٹے کپڑوں والے، یہ غصہ کسی اور چیز کا نکال رہے ہیں، اور اگر وہ جو محرومیاں پاکستان کی ریاست نے ان کی دور نہ کی تو پھر ان کو، یہ تو آج ایک تنظیم کے اوپر آپ پابندی لگا کے لوگوں کے جذبات کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ ایک فلسفیکل پوائنٹ آف ویو ہے اس صورتحال کا۔ دوسرا یہ کہ ٹی ایل پی ایک سیاسی تنظیم بھی ہے، یہ الیکشن لڑتی ہے، یہ الیکشن کمیشن کے ہاں رجسٹر ہے، تو اب یہ اس کے ووٹ کہاں جائیں گے؟ تو یا تو ایک طریقہ ہے کہ کسی اور نام کے ساتھ یہ والی جو قیادت ہے یہ آ کے رجسٹر کروائے، یا تو پھر کے ساتھ جو رضوی ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دیں، اور ان کے جتنے عہدیدار ہیں کہ آپ سیاست کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تو دستوری حق ہے، یہ میرا خیال ہے چھینا نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر یہ بھی کام کر لیا جاتا ہے تو پھر کیا ہے؟ تو پھر یہ کہ یہ ان کے ووٹ جو ہیں وہ یا تو خاموش رہیں گے، تو یا پھر کسی ایسی جماعت کو پڑھیں گے جو کم لبرل ہوگی۔ اور پنجاب میں کم لبرل پارٹی کون سی ہے؟ مسلم لیگ نون کو دیکھ لیں، یا پھر پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی۔ اول تو پنجاب میں اب ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، اور اگر مل بھی جائے تو اس کے اوپر الزام ہے کہ یہ لیفٹ کی پارٹی ہے، یہ ماڈریٹ پارٹی ہے، یہ لبرل پارٹی ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف آ جائیں، پی ٹی آئی عمران خان صاحب جتنا مرضی کہہ دیں کہ ناموس رسالت اور اسلامو فوبیا، یہ وہ مدینہ کی ریاست، لیکن وہ جو انہوں نے وہ مخلوط پنگڑے ڈلوا چکے ہیں اپنی پارٹی کے اندر جلوسوں میں، اس کے بعد تو جو جتنے مذہبی جو رجحان رکھنے والے لوگ ہیں وہ تو ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار میرا خیال ہے کہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کا تشخص یہ ہے کہ یہ وہ سیگریگیشن کا تو کوئی تصور ہی نہیں یہاں پہ ہے۔ وہ یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہتا میں، لیکن ان کے جو وہ دھرنے ہوتے تھے وہ ان میں وہ جس طرح کر کے وہ موج مستی ہوتی تھی، تو اب اس پر بھی بات کریں تو جو پاکستان کے لبرل ہیں وہ اس پر مجھ پر تنقید کریں گے، لیکن میں مذہبی پوائنٹ آف ویو سے، مذہبی جماعتوں والوں کے پوائنٹ آف ویو سے بات یہ بتا رہا ہوں کہ ان کو ٹھیک نہیں لگتی ہے والی بات۔ تو پھر آ جا کے رہ جاتی نون لیگ۔ یہ ووٹر ٹی ایل پی کے خاموش بھی رہیں تو فائدہ نون لیگ کا، اور اگر ووٹ ڈالنے بھی جائیں تو میرا خیال ہے نون لیگ ہی ان کے پاس چوائس ہوگی۔ تو یہ جو فائدہ جو پہنچ رہا ہے یہ پیپلز پارٹی کو نقصان ہوگا ٹی ایل پی کے اوپر پابندی لگنے سے، اور ووٹ بینک بڑھے گا یا انٹیکٹ رہے گا وہ نون لیگ کا ہوگا۔ تو بھائی جان اگر پاکستان کو بچانا ہے تو ہمیں پاکستان کے اندر سرجیکل، جس کو کہتے ہیں نا ریڈیکل سرجریکل چینجز کرنی پڑیں گی۔ محض ٹی ایل پی کو آپ پابندی لگا کے آپ لوگوں کے جذبات اور رجحانات کو تبدیل نہیں کر سکتے، اس کے لیے لوگوں کو روٹی روزی دینی پڑے گی، اور لوگوں کو بہتر روزگار کے اور انٹرٹینمنٹ کے موقع دینا پڑیں گے، بہتر آسودہ زندگی دینی پڑے گی۔ ورنہ یہ جو آج لوگ ڈنڈے لے کے نکلے ہیں ناموس رسالت کے نام پر نکلے ہیں کہ جی کہ وہ فرانس کے ایک سفیر کو ملک بدر کرو، تو کوئی بڑی بات نہیں کہ کل کو یہ لوگ ڈنڈے لے کے نکلیں اور کہیں کہ جی کہ وہ کیا ہے اپنا جی کہ وزیر اعظم صاحب کو فارغ کرو۔ تو بچنا چاہیے اس سے، یہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات، ایک چھوٹا سا واقعہ، ملک ریاض صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں ہو رہی تھی کہ جی کہ پاکستان میں مارشل لا لگنے کے کتنے امکانات ہیں۔ تو ملک ریاض صاحب کے ایک ملازم نے آ کے ان کو بتایا کہ جی مولانا عبدالعزیز صاحب لال مسجد والے وہ آپ سے ملنے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کو دوسرے کمرے میں بٹھائیں۔ تو بات چل رہی تھی، ہم 2-4 صحافی بیٹھے ہوئے تھے، تو بات چل رہی تھی کہ پاکستان میں مارشل لا لگنے کا کتنے امکانات ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا پاکستان میں مارشل لا نہیں لگے گا کیونکہ پاکستان کی فوج، پاکستان ایک سکھ یونٹ بن چکا ہے، تو سکھ یونٹ کوئی نہیں خریدتا۔ ہاں مارشل لا اگر کسی نے ٹیک اوور کرنا ہے تو وہ یہ مدرسوں کے بچوں نے کرنا ہے۔ تو وہ ویژنری آدمی ہیں اور پاکستان کی پاور پالیٹکس کو بھی سمجھتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ مجھے تو ان کی باتوں اور وہ یہ یاد آ رہی تھیں، یہ وہ ملاقات جو میں نے ان سے کی تھی ہم کچھ صحافیوں نے، اور اس ملاقات میں جو انہوں نے گفتگو کی تھی وہ میرے ذہن میں وہ نقشہ گھوم رہا تھا
جب یہ لوگ لاٹھیاں لے کے آج جنرل اسپتال کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، ٹی ایل پی کے کارکن، اور لوگوں کو مار رہے تھے، پولیس والوں کو مار رہے تھے، آگے سے پھر ریاست ہے وہ پھول تو نہیں پھینکے گی، وہ بھی پھر ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے ہی دے گی، لیکن یہ ریاست کے سوچنے والے کام ہیں، یہ پاکستان کے بڑوں کے سوچنے والے کام ہیں، یہ پاکستان کے وہ لوگ جو پاکستان کا دم بھرتے ہیں اور جن کے قبضہ قدرت میں پاکستان کا اقتدار اور اختیار ہے، یہ ان کا کام ہے کہ وہ سوچیں کہ وہ پاکستان کو کس طرف چل کے لے کے نکل پڑے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان وہ ہے کہ یہاں پر ہمارے یہ جو چبرجی ہے، یہاں پر طالبان کی عدالتیں لگتی رہی ہیں، نوٹس لوگوں کو ملتے رہے کہ عدالت میں پیش ہوں، پنچایت اس کو نام دے دیا کرتے تھے، اور کراچی کی کٹی پہاڑی اور اس طرح کے مضافات، وہ گڈانی، اس طرح کے علاقوں میں بھی طالبان کی عدالتیں لگتی رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کا پاکستان کے نظام انصاف سے، پاکستان کے معاشی نظام سے، پاکستان کے عمرانی معاہدے سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ پاکستان کو اگر بچانا ہے تو محض ٹی ایل پی کے اوپر ایک پابندی لگا دینا کافی نہیں ہے۔ پاکستان کے جو ریاست ہے، اس کو اپنا چلن تبدیل کرنا ہوگا، اور اس پر بڑی لمبی بحث کرنی پڑے گی، اور اس کا بہترین فورم پارلیمنٹ ہے، اور کوئی جگہ نہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔